अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के इल्मी और रूहानी सफ़र का ज़रा गहराई से जायज़ा ले रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे बरे सग़ीर के सूफियाना और इल्मी हलकों में एक बहुत गहरी शनाख्त कायम की। शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। और ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये सूफ़ी नामा पर मौजूद उनके तफसीली प्रोफाइल पर मबनी है। काफ़ी मालूमात है वहाँ। तो हमारी कोशिश आज ये है कि सिर्फ ये न जाने कि वो कौन थे, बल्कि ये समझें कि उनका ताल्लुक़ किस सूफ़ी रवायत से था, उनकी तालीमात कैसी थीं और क्यों उनकी सदियों पुरानी तहरीरें आज भी ना सिर्फ पढ़ी जाती हैं बल्कि लोग उनसे रहनुमाई लेते हैं। उनके अलकाब ही देखिए ना, खुद उनकी अज़मत बताते हैं, मखदूम जहां, यानी जिनकी खिदमत पूरी दुनिया करे, और सुल्तानुल मुहक्किकीन, तहकीक करने वालों के बादशाह। तो आइए ज़रा खोलते हैं उनकी ज़िंदगी और काम के पर्तों को। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनकी शनाख्त से। जैसा कि माखिज़ में जिक्र है, असल नाम तो अहमद था, लक़ब शरफुद्दीन, और शायरी में शरफ तखल्लुस करते थे। ये नाम, लक़ब, तखल्लुस खुद एक कहानी है। जी बिल्कुल। और उनकी पैदाइश, जैसा आपने कहा, सूफी नामा में दर्ज है, शौबान 661 हिजरी में हुई। यानी अगर ईसवी सन देखें तो तकरीबन 1263 बनता है। जगह थी बिहार में, पटना जिले का मशहूर कस्बा मुनीर शरीफ, आज भी इसी नाम से जाना जाता है, मुनीर शरीफ जी। और ये बात अहम है कि उनका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से था जो आगे चलकर इल्म और इरफान का एक बड़ा मरकज बना। और इनका खानदानी पस मंजर वो भी तो कुछ कम नहीं। सिलसिला नसब हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तक जाता है, यानी हाशमी जुबैरी खानदान। जी हाँ। खास तौर पर उनके परदादा इमाम मोहम्मद ताज फ़कीह बहुत बड़े आलिम और फ़कीह थे अपने वक्त के। शाम से हिजरत करके मुनीर में आ बसे थे। बिल्कुल। और ये हिजरत सिर्फ एक खानदान की नहीं थी, ये तो जैसे इल्म की एक पूरी रिवायत बाहर की सरजमीन पर मुंतकिल हुई। सही। तो ये जो इल्मी पस मंजर था ना, इसी ने इनकी शख्सियत की बुनियाद रखी। उनके वालिद हजरत मखदूम शेख कमालुद्दीन यहिया मुनीरी, वो खुद भी एक अहम रूहानी शख्सियत थे, और उन्होंने ही बेटे की सलाहियतों को पहचाना और उन्हें आला तालीम के लिए सुनारगांव भेजा। अच्छा, सुनारगांव, वो तो उस वक्त बंगाल में इल्म का बड़ा मरकज था, है ना? जी हाँ, मशरिकी बंगाल में। वहाँ उन्हें मौलाना शरफुद्दीन अबू तवामा जैसे मशहूर आलम की शागिर्दी मिली। और ये भी देखे ना, उस जमाने में इल्म के लिए लोग कितनी मेहनत करते थे, कहाँ कहाँ का सफर करते थे। सही बात है। तो सुनारगांव में वो सिर्फ एक आम तालिब इल्म तो नहीं रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्द ही वो मौलाना अबू तवामा के आप पहले सबसे प्यारे, सबसे ज़हीन शागिर्दों में शुमार होने लगे। ये उनकी अपनी मेहनत और जहानत थी। लेकिन ये तो हुई ज़ाहिरी तालीम की बात, रूहानी सफ़र का क्या बना? जी, वहीं से आप कह सकती हैं बाकायदा आगाज हुआ। सूफी नामा में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनका जो बुनियादी ताल्लुक था वो बिहार में फलने फूलने वाले फिरदौसी सिलसिले से था। फिरदौसी सिलसिला? हाँ, ये सिलसिला शेख नजमुद्दीन कुबरा के सिलसिलों की एक शाख है, जो ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी के जरिए बिहार पहुंची, और यही शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की रूहानी शिनाख्त बनी। वो ना सिर्फ इससे जुड़े बल्कि आगे चलकर इस सिलसिले के सबसे नुमाया नुमाइंदे माने गए। और इसी सिलसिले में फिर उन्होंने ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी के हाथ पर बैत की और उनसे खिलाफत भी हासिल की। ये दो इस्तिलाहात, बैत और खिलाफत, इनका मतलब क्या है सूफी रिवायत में, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, बैत तो एक तरह का अहद है, एक रूहानी मुआहदा समझ लें। मुरीद अपने शेख या मुर्शिद के हाथ पर करता है कि मैं आपकी रहनुमाई में चलूंगा, आपकी तालीमात पर अमल करूंगा। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, दिल से इत्तिबा, पैरवी का अज़्म है। अच्छा, तो ये एक तरह की शागिर्दी कबूल करना है रूहानी तौर पर? बिल्कुल। और खिलाफत जो है, उसका मतलब है जानशीनी, रूहानी जानशीनी। जब कोई शेख अपने किसी मुरीद को खिलाफत देता है तो वो गोया उसे इजाज़त दे रहा होता है कि तुम अब आगे लोगों की तरबियत कर सकते हो, सिलसिले को फैला सकते हो, नए लोगों को बैत कर सकते हो। ओह, तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी को खिलाफत मिलना इस बात की निशानी थी कि उनके शेख ने उन्हें रूहानी तौर पर कामिल समझा, दूसरों की रहनुमाई के काबिल समझा। तो फिरदौसिया सिलसिले की तालीमात को उन्होंने अपनाया होगा? जी, और ख़ास तौर पर फिरदौसिया सिलसिले की जो बुनियादी बात थी ना, कि शरीयत यानी इस्लामी कानून
اور طریقت یعنی صوفیانہ راستہ ان کے درمیان گہرا تعلق ہے، ہم آہنگی ہے۔ یہی بات حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی شخصیت اور تعلیمات کا مرکز بن گئی۔ اچھا، انہوں نے صرف اسے مانا نہیں بلکہ اپنی زندگی سے، اپنی تحریروں سے اس کی مثال پیش کی۔ ان کے نزدیک شریعت پر چلنا روحانی ترقی کی بنیاد تھی اور طریقت وہ شریعت کے باطن تک، اس کی روح تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جس کی وجہ سے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری آج بھی اتنے اہم سمجھے جاتے ہیں، ان کی میراث، خاص طور پر ان کی تحریریں۔ صوفی نامہ میں ملفوظات اور مکتوبات کا ذکر ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی، ملفوظات تو وہ باتیں ہیں، وہ گفتگویں جو شیخ اپنی مجلس میں کرتے تھے اور ان کے مرید سننے والے انہیں لکھ لیتے تھے، مطلب براہ راست شیخ کی صحبت کا نچوڑ۔ ٹھیک۔ اور مکتوبات وہ خطوط ہیں جو وہ اپنے مریدوں کو یا خلفاء کو یا دوسرے علماء، امیروں وغیرہ کو لکھتے تھے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے حوالے سے ان کے مکتوبات صدی یعنی 100 خطوط کا مجموعہ اور مکتوبات 2 صدی یعنی 200 خطوط کا مجموعہ یہ بہت مشہور ہے۔ 100 خطوط اور 200 خطوط، اور ان مکتوبات میں ایسی کیا خاص بات ہے کیوں آج بھی اتنی صدیوں بعد بھی لوگ انہیں پڑھتے ہیں؟ ان کی منزلوں پر، اخلاق کی تربیت پر، اور جیسے میں نے پہلے کہا شریعت اور طریقت کو ملانے پر بہت واضح اور دلیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ دوسرا، ان کا انداز بہت اثر انگیز ہے، مشکل بات کو بھی مثالوں سے، کہانیوں سے آسان بنا دیتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ ان خطوط سے اس زمانے کے سماجی، سیاسی، روحانی حالات کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان مسائل کا حل بھی ملتا ہے جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے۔ کیا ان مکتوبات سے کوئی ایسی مثال یا کوئی خاص موضوع بتا سکتی ہیں جس سے ان کی فکر کی گہرائی واضح ہو؟ جی بالکل، مثلاً ان کے خطوط میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کے مختلف درجات پر بڑی تفصیل سے بات ملتی ہے۔ وہ صرف عقیدے کی سطح پر نہیں بلکہ ایک سالک یعنی روحانی راستے پر چلنے والے کے لیے توحید کے تجربے کی مختلف کیفیتیں بیان کرتی ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح وہ نفس کی اصلاح کیسے کی جائے، قلب کو کیسے صاف کیا جائے، اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو، اس کے عملی طریقے بتاتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم موضوع ہے دنیا اور دین میں توازن۔ وہ رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ دینے کو پسند نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ معاشرے میں رہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اور ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ بس جنگلوں میں نکل جاؤں۔ بالکل نہیں۔ ان کے خطوط پڑھ کر صاف لگتا ہے کہ وہ ہر بات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں چلنے کی تاکید کرتی تھیں اور ہر اس چیز سے بچنے کو کہتی تھیں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ یہی ان کی خاصیت تھی، علمی گہرائی بھی اور شریعت کی پابندی بھی۔ اسی چیز نے انہیں ممتاز کیا۔ تو یہ صرف کوئی صوفیانہ تجربات کا بیان نہیں بلکہ ایک عملی زندگی گزارنے کا دستور بھی ہے۔ ان مکتوبات کو پڑھتے ہیں تو انہیں اپنے سفر کے لیے بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے۔ یہ تحریریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کس طرح علم کو محفوظ کیا گیا اور نسل در نسل منتقل کیا گیا۔ ان کے الفاظ میں آج بھی وہی تاثیر ہے، وہی روح ہے۔ یہ ان کے اخلاص اور روحانی مقام کی دلیل ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، ایک زندہ روایت ہے۔ اب ذرا ان القابات پر واپس آتے ہیں، مختوم جہاں اور سلطان المحققین۔ آپ نے کہا یہ ان کے بلند مرتبے کی نشانی ہے۔ یہ جو لقب ہے سلطان المحققین، محققین کا بادشاہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ کس قسم کی تحقیق تھی یہ جس نے انہیں یہ مقام دلوایا؟ جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، تحقیق سے یہاں مراد صرف وہ کتابی تحقیق نہیں جو آج کل ہم یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے حق کی تلاش، سچائی کی جستجو اور اس جستجو میں گہرائی تک اترنا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اسلامی علوم جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، ان سب میں تو گہری مہارت حاصل کی ہی تھی، لیکن ان کی اصل تحقیق کا میدان تھا تصوف کے نظریات اور تجربات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا اور انہیں صاف صاف بیان کرنا۔ اچھا۔ جیسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مشکل مباحث ہیں، ان پر انہوں نے دلیل سے بات کی۔ صوفیہ کے جو احوال ہوتے ہیں، جو مقامات ہوتے ہیں، ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھایا۔
مختلف روحانی کیفیتوں کی عقلی اور نقلی یعنی دلیل اور روایت دونوں سے وضاحت کی۔ ان کے مکتوبات اس تحقیق کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ صرف سنی سنائی بات نہیں کرتیں بلکہ ہر مسئلے کی تہ تک پہنچتیں، مختلف رائے دیکھتیں اور پھر اپنی تحقیق اور تجربے کی روشنی میں ایک واضح موقف پیش کرتیں۔ یہ جو فکری دیانت تھی، علمی گہرائی تھی، اسی وجہ سے اہل علم نے انہیں محققین کا بادشاہ مانا۔ اور مخدوم جہاں، اس لقب کا کیا مطلب ہے؟ مخدوم جہاں کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی خدمت کی جائے، جس کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے آئیں۔ یہ لقب ان کی آپ کہہ لیں بے پناہ روحانی مقبولیت اور اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے، روحانی فیض لینے، مسئلے پوچھنے، دعا کروانے۔ ان کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا، دروازہ ہر ایک کے لیے کھولا تھا۔ اچھا، وہ صرف ایک عالم یا صوفی نہیں تھے بلکہ ایک مربی، ایک رہنما، ایک طرح سے مشکل کشا کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ یہ لقب ان کی روحانی عظمت اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کے لیے محبت اور عقیدت تھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں القابات کو ملا کر دیکھیں نا تو ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو علم اور عمل، تحقیق اور روحانیت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت ان سب کا مجموعہ تھی۔ واقعی ایک غیر معمولی شخصیت کی تصویر بنتی ہے۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی جیسا صوفی نامہ میں لکھا ہے، ان کی پوری زندگی کی طرح ہی بڑا مؤثر کن ہے۔ جی ہاں، ان کا وصال 5 شوال 786 ہجری یعنی تقریباً 1380 عیسوی کی رات کو ہوا۔ باہر شریف میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ سجدے کی حالت میں؟ جی، اور صوفی روایت میں تو کیا، عام اسلامی روایت میں بھی عبادت کی حالت میں، خاص طور پر نماز میں، سجدے میں موت کو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے، حسن خاتمہ کی نشانی مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تھا، اسی کی یاد میں تھا۔ ان کا اس طرح دنیا سے جانا گویا ان کی پوری زندگی کی عبادت، ریاضت، اللہ سے تعلق اور شریعت پر مضبوطی، ان سب کا نچوڑ تھا۔ یہ ایک ایسی موت تھی جو ان کے مقام کے بالکل مطابق تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری صرف بہار کے ایک صوفی بزرگ نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک صاحب بصیرت مصنف تھے، فردوسی سلسلے کی جان تھے، اور ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ملا کر چلنے کی بہترین مثال قائم کی۔ ان کی میراث، خاص طور پر ان کے مکتوبات، آج بھی تصوف اور اسلامی فکر کے طالب علموں کے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ بالکل، اور یہاں شاید آخر میں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ شیخ منیری جیسی شخصیات کا اصل کمال کیا تھا۔ شاید یہ کہ انہوں نے بہت گہرے اور نازک روحانی تجربات کو، باطنی کیفیتوں کو شریعت کے واضح اور مضبوط ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے بیان کیا۔ انہوں نے تصوف کو صرف جذب و مستی یا دنیا سے بھاگنا نہیں بنایا، بلکہ ایک منظم، علمی اور عملی نظام کے طور پر پیش کیا جو قرآن و سنت سے مکمل طور پر جڑا ہوا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسے علمی دلیل یعنی علم اور روحانی واردات یعنی معرفت، ان دونوں کو اپنی شخصیت اور تعلیمات میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ نازک توازن انہوں نے کیسے قائم رکھا؟ شاید اس کا جواب ان کی اپنی تحریروں، خاص طور پر ان مکتوبات کے گہرے مطالعے میں ہی مل سکتا ہے، جو آج بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ سوچیں کہ علم اور روحانیت کا حقیقی ملاپ کیسا ہوتا ہے۔